औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनज़ीर हुसैन प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में आपको तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको हमारे फॉर्मेट का इल्म है, इसके अंदर हम एक पूरी सीरीज़ लेके चल रहे हैं जो कि दाइश से मुताल्लिक़ है और शिया टारगेट किलिंग जो कि पाकिस्तान में जारी व सारी है, और इसमें जो भी नई अपडेट्स होती हैं वो हम इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं और आपकी खिदमत में उसको हाजिर करते हैं। तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही है, एक नई वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ पिक्चर्स भी हैं, कुछ मामलात हैं, वो तमाम चीज़ें, और सिविल सोसाइटी का जो एहतजाज था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने रेडी की हुई हैं जो इससे हम दिखाएंगे कि क्या मामला चल रहे हैं और इसको किस तरह से पूरी दुनिया में दाइश को फैलाया जा रहा है, और इसके ऊपर हमारी जो अहादीस की किताबें हैं जो कि हमारे बरादरान अहले सुन्नत से भी, उसके अंदर भी इनका ज़िक्र मौजूद है। उसके हवाले से एक वीडियो भी हम पेश की जाएगी और पाकिस्तान के हवाले से कुछ तस्वीर हैं वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो जब तक ये सब हम चीज़ें चलेंगे, तो पहले हमारा जो प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होता है वो होता है अखवाल मासूमीन। तो चलेंगे सिस्टर बेनज़ीर की तरफ कि वो अखवाल मासूमीन से प्रोग्राम का आगाज़ करें। शुक्रिया मुस्लिम भाई। आज जो मैंने अक़वाल मासूमीन चुने हैं वो दुआ के ऊपर है कि हमारी ज़िंदगी में दुआ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि परवरदिगार से गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार हम इस परेशानी में मुब्तला हैं तो हमारी दुआ को कबूल कर ले। तो आइए देखें कि हमारे आइमाए मासूमीन इस बारे में क्या कहते हैं। जनाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दुआ करो तो इस यकीन के साथ रखो, इस यकीन के साथ रहो कि वो बाबे इजाबत तक पहुंच गई। मतलब यहाँ पर इमाम का फरमान है कि जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो आप इस यकीन के साथ दुआ करें कि परवरदिगार वो दुआ ज़रूर कबूल करेगा, और आपके यकीन के वजह से परवरदिगार जब ये देखेगा कि मेरे बंदे को मुझ पर इतना यकीन है, वो मुझ पर इतना यकीन रखता है और वो ये समझता है कि मैं मुसब्बिल अस्बाब हूँ और मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करूँगा, तो वो आपको किस तरह मायूस कर सकता है। दूसरा कौल मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर दुआ आसमान पर जाने से रोक दी जाती है जब तक कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलावत ना भेजी जाए। अल्लाह अकबर। बेशक जिनकी वजह से, जिन पंजतन की वजह से पूरी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक किया, अगर उन पे सलावत ना भेजी जाए तो हमारी दुआएं किस तरह कबूल होंगी। बेशक। अब जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि हर किसी के लिए दुआ किया करो कि क्या पता किसकी किस्मत तुम्हारी वजह से संवर जाए। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम किसी को कहें कि हम इसको दुआ के लिए नहीं कहते, हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार इंसान नहीं है, हम उसको अपनी नज़र से देख रहे हैं, क्या पता परवरदिगार की नज़र में वो कितना मुत्तकी परहेजगार है। तो जो भी मिले, आपका कोई अहबाब हो, रिश्तेदार हो, आप उसको अपने लिए दुआ कहने के लिए कहें, क्योंकि क्या पता अल्लाह के नज़दीक उसके अमाल आपसे ज़्यादा बेहतर हों और परवरदिगार उसकी दुआ के बायस आपकी दुआ कबूल कर ले। और जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कभी उस इंसान को मत खोना जो तुम्हें दिल से दुआ दे, वरना दुआ तो होगी मगर दिल से दुआ देने वाला नहीं होगा। बेहतरीन अक़वाल है मेरे मौला अली का। मेरे मौला अली फरमाते हैं कि उस इंसान को कभी मत खोना जो तुम्हें दिल से दुआ दे। जो आपका सच्चा मुखलिस दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अहबाब हो, अगर वो आपको दिल से दुआ देता है तो कभी भी उसकी दुआ को मत खोइएगा। कभी भी अपना रिश्ता उससे इतना नागवार मत बनाइए कि वो आपको दुआ ना दे और दुआ की जगह बद्दुआ दे, बल्कि उसका रिश्ता अपने साथ इतना खलूस का बना कर रखें कि वो आपको हर वक्त दुआ में याद रखे। लेकिन वरना दुआ तो बहुत होंगी आपके लिए, लेकिन कोई आपको दिल से दुआ देने वाला नहीं होगा। और स्पेशली जैसे हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ये वो हस्तियाँ हैं और दोस्त अहबाब हैं जो आपको अपने दिल से दुआ देते हैं, क्योंकि उनके दिलों में आपके लिए खलूस का रिश्ता होता है। और यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक और उनका फरमान है कि वो कहते हैं कि जब मेरी दुआ कबूल हो तो मैं खुश होता हूँ क्योंकि इसमें मेरी मर्जी है, और जब कबूल ना हो तो मैं और खुश होता हूँ क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है। तो नाजरीन, ये मुझे अक़वाल इतना पसंद है कि अगर हम इसकी गहराई को समझ लें तो हम कभी मायूस ना हो जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, जायज़ और शरई दुआ,
کا یہاں پر مسئلہ ہے کہ جب آپ اللہ سے جائز دعا مانگتے ہیں، شرعی دعا مانگتے ہیں، پر اللہ قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اس دعا میں شامل ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کی دعا قبول ہو اور آپ کسی طرح کے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ آپ نہیں دیکھ سکتے پر پروردگار دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی اگر یہ دعا قبول ہو جائے گی تو آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب اللہ میری دعا نہیں قبول کرتا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کل شیء قدیر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ میری دعا اگر قبول کرے گا تو میں زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ ہماری دعا فوراً قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں فوراً نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن میں جن کا ہم کو کئی بار اندازہ بھی نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے سے گناہ جن کی ہم کبھی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ہمیں ان گناہوں کی سزا نہیں دیتا، لیکن ہم فوراً کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں کہ پروردگار سے ہم نے یہ دعا کی، التجا کی، پروردگار نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی، لیکن کبھی ہم یہ شکر نہیں ادا کرتے کہ پروردگار میں نے دن میں اتنے سارے گناہ کیے، لیکن تو صاحب القادر ہونے کے باوجود بھی، کل شیء قدیر ہونے کے باوجود بھی تو نے مجھے اس گناہ کی سزا نہیں دی۔ تو ہمیں کمپلین کرنے کی جگہ اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار ستار ہے اور اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور آخر میں ایک اور اقوال معصومین کہ اگر قسمت میں سب کچھ لکھ دیا جاتا تو میرا خدا سے جو رشتہ ہے وہ کون نبھاتا۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اگر ہمیں دنیا کی ہر آسائش مل جاتی، دنیا کی ہر نعمت ہمارے قدموں میں ہوتی، تو آپ بتائیے ناظرین، کیا ہم اللہ سے دعا مانگتے؟ کیا ہم نمازوں میں گڑ گڑا کے اپنے لیے دعا مانگتے؟ تو دعا ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے ہوئے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں ہر چیز نہیں عطا کی کہ ہم لوگ جب نماز پڑھیں تو دل سے پڑھیں، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل سے اٹھائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنی حاجتوں کی روائی کے لیے دعا مانگیں۔ پروردگار بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے پاس آیا۔ تو یہاں پر یہ سارے اقوال میرا بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب دعا مانگیں تو مایوسی کے ساتھ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جی مصوی بھائی، بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ قول آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پاس کچھ انٹرنیشنل نیوز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہم چلیں گے پاکستان، وہاں سے جو ہے کچھ گرما گرم خبریں ہیں۔ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہاں پر سول سوسائٹی نے جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا، جو کہ ان کو بالکل قریب نہیں جانے دیا گیا، پیچھے جو انہوں نے بیریئر وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا۔ اس کے بعد اتنا ظلم کہ انہی کو اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ٹی وی، اب آپ مسلسل دیکھتے چلے آئے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر پھر تھانے کے اندر جو کچھ ہوا وہاں پر انہوں نے نعرے بازی ہوئی، پھر ان کے مذاکرات ہوئے، پھر انہوں کو رہا کیا، پھر انہوں نے اس کے بعد پھر جو ہے وہی سب یوں ہوا کہ پہلے ان کے مطالبات مان لیے گئے تھے اور کہا دیا گیا ٹھیک ہے کالعدم جو تنظیمیں ہیں ان کی چوکنگ بھی ختم کر دی جائے گی، ان کے جھنڈے بھی اتار لیے جائیں گے، مگر پھر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت یعنی سپاہی صحابہ کو کی ریلی کی اجازت دے دی گئی اور اس کو باقاعدہ سرکاری طور پہ پورا پروٹوکول دیا گیا، ان کی پروٹیکشن کے لیے پولیس موجود تھی۔ تو اس پر سول سوسائٹی جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ میدان میں آئی جو کہ ان کی گرفتاری کا باعث بنی، پھر ان کو رہا کیا گیا اور ابھی بھی وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے، مستقل جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیا نے ابھی دکھایا کہ سپاہی صحابہ کے ایک دہشت گرد کو جو کہ ٹارگٹ کلر تھا وہ میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے جو ہے وہ اعترافی بیانات بھی اس نے دیے کہ ہاں میں نے اتنے لوگ اتنے وقت میں قتل کیے، اتنی اس کی لوگوں کی ٹیم ہے، اتنے یہ ہے اور ان کو وہ سب چلا جا رہا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ جب سب کچھ لوگ بتاتے ہیں اور ایجنسیوں کو تو بہرحال یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میڈیا بریفنگ کے بعد ان کو معلوم ہو، ایجنسیوں کو تو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سے نیٹ ورک کن علاقوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کون لوگ چلا رہے ہیں، کس آدمی کے انڈر کتنی ٹیمز ہیں، کتنی بائکس ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کون سے ویپن ہیں، یہ کس ایریے میں کتنی حدود کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے باوجود وہ پھر ایک اچانک خبر آتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلر پکڑ لیا گیا، جیسے بہت ہی اچنبے کی بات ہو گئی، نہیں معلوم تھا یہ ہاتھ آ گیا، یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اور جب اگر وہ پکڑ بھی لیا گیا اور اس نے اعترافی بیانات بھی دے دیے، ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں وہ یہ کام کر رہا تھا، تو پھر اس کے اوپر فردر کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ اب وہ لوگ جو ان ٹیموں کو رن کر رہے ہیں
وہ اریسٹ کیوں نہیں ہوئے, وہ میڈیا میں کیوں نہیں پیش ہوئے. تو اس سے گورنمنٹ کی نالائقی, اور نالائقی تو ایک جگہ, تو نالائقی تو وہاں کہا جائے گا جہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہوں اور نہ کر پا رہے ہوں, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کی حمایت نظر آئے گی کالے دم تنظیموں کے ساتھ. اس کے معنی یہ دوسری, مطلب یہ ان کی ایک بی ٹیم, میں کہنے بالکل آر محسوس نہیں کروں گا کہ یہ دہشت گردوں کی بی ٹیم ہے جو حکومت کر رہی ہے, جو کہ ان کو پورا شیلٹر دے رہی ہے. جب وہ ریلی نکالیں تو ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں. یہ ساری خبریں تو چل رہی ہیں اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہے گی. اور بھی میں کچھ خبریں جو ہے وہ اس کے اندر شامل کروں گا. جیسے بحرین میں شیخ علی سلمان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ مستقل مظاہرے جاری ہیں. بحرین سے بھی آپ لوگ واقف ہیں, وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد شہداء کی ہو چکی ہے, اور مستقل جو ہے وہ ملت بحرین جو ہے وہ استقامت دکھا رہی ہے, اور بالکل بھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. بہت ہی ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے بحرین میں بھی, مگر شیخ علی سلمان کی رہائی کے لیے وہاں پر مستقل مظاہرے جاری ہیں. اور شامل کریں گے مصر کے مختلف شہروں سے کچھ خبریں کہ وہاں پر بھی حکومت کے خلاف جو ہے وہ شدید مظاہرے ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر اخوان کا معاملہ آپ نے دیکھا. پھر جو ان کا جو بارڈر کا ایریا ہے وہاں پر بھی کچھ دہشت گردی کارروائیاں فوج پہ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان ملکوں نے جو ہے وہ آمریت کو پروان چڑھایا اور ہمیشہ جو ہے وہ دہشت گردوں کی حمایت کی, اور دوسرے ملکوں کا ایجنڈا اپنے ملکوں پہ, جہاں پر بھی جس ملک میں بھی آپ دہشت گردی دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس ملک کے لوگوں کی حکومت کا نہ ہونا اس چیز کا فقدان ہے, کہ وہاں دوسرے ملکوں کی پالیسیز جو ہیں جب وہ وہاں پر اپلیکیبل ہوں گی تو وہاں پر پھر یہ مظاہرے, دہشت گردی, لوگوں کی اموات ہونا, حادثات ہونا, یہ روز کا معمول بن جائے گا. یہ تو تھی مصر سے. اور یمن کے سے بہت اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے اندر جو ہے انصار اللہ کی جو ہے وہ تحریک کامیابی سے جو ہے ہمکنار ہوئی ہے, اور انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ پوری تحلیل ہو گئی ہے, اور نئے جو بنیادی آئین ہے اس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا, اور اس کی خوشی میں پورے یمن میں جو ہے وہ آتش بازی اور فائر ورکس جو ہوئے, اور یہ سارا سلسلہ یمن سے بھی جاری ہے. یہ بھی کافی پریشان کن بات عرب لیگ کے لیے ہے, اس کے اوپر ان کو تشویش ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ایک عرصے سے یمنی عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے. اس سے پہلے علی عبداللہ صالح کا دور دیکھا آپ نے, مطلب وہاں اوپن فائر ہو جاتا تھا لوگوں کے اوپر, پرامن ریلی پہ فورسز اوپن فائر کر دیتی تھی. اب یہ حالت ہوئی ہے جب یہ لاکھوں لوگوں کی مارچ ہوئی ہے اور انہوں نے ان سب تمام چیزوں کو کنٹرول کیا, تو وہی فوجی ہیں وہ اسلحہ پھینک کے پبلک کے ساتھ آ گئے, کیونکہ اب ان کی قوت پاش ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے مظلوم کو آپ کب تک دبائیں گے, ایک دن تو مظلوم کھڑا ہوگا. تو یہ بھی بہت اچھی خبر یمن سے ہم نے شیئر کی. اور اس کے ساتھ جو داعش کی صورتحال ہے جس پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بیس کرتا ہے, جو کہ ہم اس کو مکمل جو ہم لمحہ بہ لمحہ آپ کو اسی صورتحال سے کوشش کرتے ہیں کہ آگاہ کرتے رہیں. تو داعش کے جو مجرمانہ اقدام ہیں وہ ناظرین تھمنے میں نہیں آ رہے, وہ ویسے ہی چل رہے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو نیٹ کے اوپر دیکھی, پوری انٹرنیشنل میڈیا سے وہ خبریں بھی سنی, جو کہ ایک اردنی پائلٹ کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا تھا, اس کو انہوں نے زندہ کتنی بے دردی کے ساتھ اس کو نظر آتش کیا, اس کو زندہ جلا دیا. تو اس کے بعد کافی غم و غصہ اردن میں دیکھا گیا, جارڈن میں, اور وہاں سے جو ہے وہ پھر اپنے فوجی لباس میں بھی کل شاہ عبداللہ دوئم جو کہ بادشاہ ہیں جارڈن کے, ان کو فوجی لباس میں بھی دیکھا, اور وہ باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا اور داعش کے ٹھکانوں پہ انہوں نے بمباری کی. وہ کہتے ہیں کچھ ایریا شام کا اور کچھ جو تربیت گاہیں گی عراق میں ہیں, ہم اس کے اوپر بمباری کریں گے, اور کر بھی رہے ہیں. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے عراق کے اندر باپ بیٹوں سمیت 2 آدمیوں کو جو ہے زندہ وہاں جلایا بھی, اور کچھ لوگوں کو ذبح بھی کیا. ان کے معاملات ویسے ہی جا رہے ہیں, وہ سدھرنے میں نہیں آ رہے, کیونکہ ان کے ساتھ مطلب یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. ابھی میں اس کو واضح کروں گا اور چیزوں کو, کیونکہ میں اس کے اوپر آج ایک ویڈیو لے کر آئے ہوں آپ کے لیے, جو کہ کتاب الفتن سے, جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف اہل سنت کے عالم دین ہیں, جو کہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں. اس میں جو مولا علی علیہ السلام نے حدیث جو داعش کے بارے میں کوٹ کی تھی, اس کے اوپر پوری ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ 1400 سال پہلے کس طرح سے انہوں نے اس کی پیشن گوئی کی تھی. ایک ایک چیز کے جھنڈوں کا رنگ کیا ہوگا, کس طرح کے لوگ ہوں گے, اقدامات کیا ہوں گے, جب یہ نکلیں گے تو کیا ہوگا, وہ تمام چیزیں جو ہم نے وہ ریڈی کی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے سب ٹائٹلنگ اردو کے ساتھ. اور جن لوگوں کو اردو نہیں پڑھنی آتی وہ سن تو سکتے ہیں. بہرحال پھر میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ بھی آپ کی خدمت میں کروں گا. تو یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, اور داعش نے اپنے 3
چینی ارکان کو شام میں اندر ہلاک کر دیا ہے۔ پتہ جب آپ سنتے ہیں کہ داعش نے اپنے ارکان کو ہلاک کر دیا، اس سے پہلے 300 لوگوں کو انہوں نے گولی ماری تھی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ واپس جانا چاہتے ہیں جن کو کچھ یا تو سمجھ میں آ جاتا ہے یا مطلب بس جو ان کے ساتھ دینا نہیں چاہتا یہ اس کو الگ رکھتے ہیں، اس کے بعد جمع کر کے ایک ساتھ بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سارے معاملات چل ہی رہے ہیں۔ تو ہم چلیں گے اپنی پہلی ویڈیو کی طرف کہ اس میں ہم آپ کو دکھائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا، اور اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ، چونکہ وہ پورا جو حدیث اس کے اوپر جو خطبہ تھا وہ پورا عربی میں تھا، تو اس کو میں دوبارہ سے جو ہے وہ اردو میں بیان کر دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے اردو یعنی پڑھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے یہ تھے جناب مقرر شیخ علی جمعہ، مفتی جامع الازہر مصر سے، اور مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث جو کہ امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو اس روایت کے ذیل میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، پہلے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے
ثنا کی ہم کے لیے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کے بارگاہ کے اندر جو ہے وہ اچھے کلمات اور اپنی جو اظہار تھا وہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو مطلب مولا علیہ السلام جو شہر علم کا دروازہ ہیں, نبی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. یہ وہی علی ہیں جن کے بارے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر علمی مسئلہ جو ہے وہ علی حل کر لیتے ہیں. اور علی علیہ السلام اہل بیت کرام کے اساس ہیں, اہل بیت کے بزرگ. ان کی زوجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حسنین کے والد جناب حسن حسین علیہ السلام کے والد ہیں. اور نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں مولا علی علیہ السلام سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا نمودار ہوگا کہ جن کے دل لوہے کے ٹکڑے کی طرح سخت ہوں گے. ان کے دل لوہے کے ٹکڑے کی طرح سخت ہوں گے, وہ کسی کے اوپر بھی رحم نہیں کریں گے, نہ کوئی بات کریں گے, نہ کسی کی سنیں گے اور نہ سمجھیں گے. ان کے دین میں صرف قتل و غارت ہوگی, قتل بلا وجہ قتل. ان کے دین میں صرف قتل و غارت, کیونکہ قتل وہ لوگوں کو صرف کوئی بات نہ کریں گے, بس جو ان کا مخالف نظر آئے گا اس کو قتل کر دیں گے, یا جو بھی ان کی بات نہیں سنے گا اسے قتل کر دیں گے. حدیث آگے اپنا روایت آگے چلتی ہے کہ ان کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے اور تم ان کے جھنڈوں کو کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا پاؤ گے. وہ خود کو دولہ یعنی مملکت کے حامی کہیں گے. دولت اسلامیہ عراق و شام آپ نے دیکھا داعش انہوں نے دولہ کا لفظ استعمال کیا. اس سے پہلے بھی آپ دہشت گرد تنظیمیں القاعدہ اور جبہت النصرہ اور 10,000 قسم کی طالبان مختلف کسی نے دولہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ روایت ان کے اوپر صادق آتی ہے جو کہ شیخ علی جمعہ بیان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس کو کہ دولہ کا لفظ استعمال کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو میرے آقا, اے میرے مولا, اے میرے سید و سردار. یہ لوگ دولہ کے حامی ہیں. یہ لفظ دولہ پچھلے 100 سال سے استعمال میں نہیں آیا. دولہ یعنی الدولت الاسلامیہ, یہ دولہ کے حامی ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ بس اتنا فرمایا, کیا مطلب کمزور. مولا نے فرمایا یہ کمزور ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا فرمایا, کیا مطلب کمزور, یعنی ایمانی لحاظ سے کمزور ہوں گے. اور ان کے بال عورتوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے, جو کہ آپ نے بھی ویڈیو کے اندر دیکھا کہ اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو دکھایا. حالانکہ کچھ تصویریں ایسی بھی ہمیں بلر کرنی پڑی کیونکہ بعض چیزیں ہم نہیں چلا سکتے, اس میں لوگوں کو مارنا یا اس میں خون یا ویپن ہم نہیں دکھا سکتے, ہم نے اس کو بلر کیا. ویسے وہ انٹرنیٹ کے اوپر کلین فیٹ اس کی پوری موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں تو ان کے بال عورتوں کی طرح ہوں گے, ہم یہاں پر تھے, اور وہ لمبے لمبے بال رکھیں گے. اور ان کے نام کی کنیتوں کے حساب سے یہ کال کیے جائیں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ابو شیشانی اور فلاں ابو اور فلاں ابو, اس حساب سے یہ لوگ جو ہے اس طرح سے کال کریں گے. یہ بھی تمام چیزیں ان کے اوپر صادق آتی ہیں. پھر ان کے نام ان کے تخلص کے اس حساب سے ہوں گے. جیسے ابو بکر البغدادی, فلاں فلاں, فلاں لبی, فلاں شامی, فلاں ٹرکش. تو یہ اس حساب سے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آتی ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس گروہ میں اندرونی اختلافات بھی ہوں گے. ہم نے اس کے اندر ایک پکچر بھی دکھائی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہالٹ کیے ہوئے اور وہ اسلحہ ایک دوسرے کے اوپر تانے میں ہیں. تصویر چونکہ بلر تھی, ہم نے آپ کو کہا کہ ہم وہ تمام چیزیں نہیں دکھا سکتے ہیں, مگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اس میں پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تمام ہوئے, ان کے آپسی اختلافات ہوئے, دہشت گرد گروہوں نے ایک دوسرے کے ہزاروں لوگوں کو تحت یک کیا. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور اللہ جسے چاہے گا حق نصیب کرے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اب ناظرین چھپ نہیں سکتی. کب تک چھپائیں گے؟ کسی چیز کو جہاد کہیں, کسی کے اوپر کچھ نام دیں, اس کو اسلامی لبادہ پہنائیں, کچھ بھی کریں, مگر 1400 سال پہلے ہمارے آقا سید و سردار مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام یہ تمام چیزیں بیان فرما گئے, جو کہ اب برادران اہل سنت کی کتب سے برآمد ہوئیں. اور آپ نے دیکھا کہ شیخ علی جمعہ نے اس کو مصر میں باقی طول اپنے خطبہ جمعہ میں اس کو ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ تمام چیزیں اس گروہ پہ صادق آتی ہیں, اور اس کے مقابلے میں مزاحمت کرنا, اس کے مقابلے میں لڑنا, یہ تمام چیزیں عین ثواب ہیں کہ ان کو روکا جائے, ورنہ یہ تمام اسلامی ملکوں کو, ان کی معاشرت کو, ان کی ثقافت کو, ان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیں گے. تو یہ تو تمام معاملات ہیں, ہمارے چلتے رہیں گے. اور کچھ تصویریں بھی ہمارے پاس ہیں,
تو کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے جو کہ اتنا حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں گے ایک دہشت گرد گروہ جیسے القاعدہ تھا، اب القاعدہ کو انہوں نے مٹا دیا اور اس کی جگہ دوسرے، پھر تیسرے، پھر یہ طالبان اور یہ وہ تمام چیزیں مختلف ناموں سے پیدا کی، مگر داعش جو کہ یہ ایک بہت سیریس تھریٹ ہے، چونکہ اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہوا، تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں شرق و غرب مل کے مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ آور ہوا ہے کہ اس میں ان کی جانیں بھی نہ جائیں، جان جائے تو صرف مسلمان کی جائے، انہی لوگوں کو برین واش کیا جائے، انہی کو لا کے مسلمان کے سامنے کھڑا کیا جائے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے قتل کیا جائیں، اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہتا رہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، دونوں ایک دوسرے کو مارے جائیں۔ تو یہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ وہ ہمارے ملکوں کو، ہمارے شہروں کو، ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے سب چیزوں کو جاڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس کے اوپر اویئرنیس کے لیے ہر ہفتے کچھ نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو وہ جو تصویریں ناظرین وہ ہم ایک بریک کے بعد آپ کو دکھا پائیں گے کہ جب اتنا سیریس یہ تھریٹ ہے تو پھر، اور یہ پاکستان میں اب داخل ہو چکا ہے، تو پاکستان میں ہماری حکومت کی کیا تیاری ہے؟ مطلب یہ ایک دم پاکستان پہ تو حملہ آور نہیں ہوا ہے نا، یہ اس سے پہلے عراق میں، شام میں، لبنان میں، تمام چیزوں میں فتنہ کرتا ہوا یہ آیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو یہ ایک بہت سیریسلی ہے، تو اس میں پہلے ہوم ورک ہونا چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان اس کے اوپر پورا ہوم ورک کرتی، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کا ہوم ورک کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہماری اپیل بھی چل رہی ہے جو کہ ہدایت کی ایمرجنسی اپیل ہے، آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اس کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، لیتے ہیں ایک بریک۔